अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी हैरान कुन, दिल खराश, अफसोसनाक ख़बरें हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से। 7 जो अफराद हैं वो शहीद हो चुके हैं, उनकी जान चली गई है। इसमें एक पुलिस एहलकार शामिल है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जिन पहलुओं के ऊपर बात करूँगा, क्या एमरजेंसी का ख़तरा है? FC एहलकारों का आज़ाद कश्मीर पुलिस के ऊपर हमला, एक अफिसर भी शहीद हुआ। आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो आमने सामने कैसे है? आप हमारे लोगों को क्यों मार रहे हो? आज़ाद कश्मीर की पुलिस का इस्लामाबाद की पुलिस से सवाल। अगर आपने दोबारा से शेलिंग की हमारे लोगों के ऊपर तो हम आपके ऊपर शेलिंग करेंगे। ये मुज़फ़्फ़राबाद में पुलिस ने इस्लामाबाद की पुलिस और FC एहलकारों को कहा। ये सारा मामला क्या है, इसके ऊपर बात करने से कबल मैं आपको वो अदाद व शुमार आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये जो 7 शहीद हैं ये कहाँ पे वाक़या हैं, कौन कौन लोग हैं। दीर कोट के अंदर जो 4 अफराद हैं वो शहीद हो चुके हैं। मुज़फ़्फ़राबाद की तादाद 3 है और इस तरह से डडियाल पलाक पुल के ऊपर जो वाक़या पेश आया उसमें एक जो शख्स है वो शहीद हुआ। तो इस तरह से कुल तादाद 7 नहीं बल्कि 8 हो चुकी है। आप यहाँ पे देखिए कि जो पलाक के पुल के ऊपर जो डडियाल में शहादत हुई जिस शख्स की, उसका नाम, उसकी तस्वीर आप पीछे देख सकते हैं। ये मोहम्मद फ़रीद हैं। उनकी फ़ाइल फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अस्पताल के बाहर जो है वो उनकी लाश उन्होंने वहाँ पे रखी है। और आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहिरों के दौरान मुज़फ़्फ़राबाद, डडियाल, दीर कोट फायरिंग में और दीगर झड़पों के अंदर जो है वो ये सारे हालात और वाक़यात पैदा हुए हैं। आप देखिए कि जो पीछे विजुअल्स आप देख रहे हैं, मुज़फ़्फ़राबाद की हालत, दीर कोट की हालत, मीरपुर की हालत, डडियाल की हालत काफ़ी ख़राब है। और इसमें कुछ ख़बरें ऐसी भी आ रही हैं इमरजेंसी लगाए जाने के हवाले से। मैं उसके ऊपर आखिर पे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले ये जो कुछ मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर हुआ और जिस तरह की सूरत हाल हमें देखने को मिली, ये जो FC एहलकार थे इन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर एक पुलिस एहलकार जो था, दीर कोट में उसकी जान गई। और मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर भी जब FC एहलकार जो थे वो फायरिंग कर रहे थे, फायरिंग जो थी वो आम आवाम के ऊपर थी, शेलिंग बरसा रहे थे, तो हमारी आज़ाद कश्मीर की पुलिस, चूँकि ये हम में से हैं, हम उन में से हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद पुलिस वाले जो FC एहलकार हैं क्यों लोगों के ऊपर इतनी शेलिंग करते हैं, क्यों जो हैं वो आवाम को सीधी गोलियां मार रहे हैं। तो फिर ये बात जब हुई तो उन्होंने आगे से जवाब दिया। आज़ाद कश्मीर के पुलिस वालों ने कहा कि अगर आप दोबारा शेलिंग करेंगे तो हम पुलिस वाले, आप इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसके ऊपर जो है वो शेलिंग फेंकेंगे। अब ये भी खबरें आ रही हैं, एक ऑडियो नोट सुना गया और उसके अंदर ये खदशात बताए जा रहे हैं। ये याद रखिएगा, लफ्ज़ खदशा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि FC एहलकार जानबूझ के आज़ाद कश्मीर के पुलिस वालों को भी मारना चाहते हैं, आवाम को भी मारना चाहते हैं। और इसलिए मारना चाहते हैं कि मैंने 4 हफ्ते पहले ये बात बयान कर दी थी पाकिस्तान जाने से कबल। वो मैं एपिसोड का हिस्सा जो है वो आपके साथ पूरा शेयर करूंगा दोबारा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है इसमें आवाम को समझ भी नहीं है। जिनको समझ है यहाँ पे इनकलाब नहीं चाहिए, यहाँ पे आर्टिकल 56 लगा के मकबूजा कश्मीर की तरह, जैसे आर्टिकल 70 लगा के गवर्नर राज लगा दिया गया था, इसी तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात को ख़राब करके एमरजेंसी नाफज कर दी जाएगी और यहाँ पे आर्टिकल 56 लगा दिया जाएगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म फ़ारग, असम्बली फ़ारग, इलेक्शन फ़ारग और सदर को जो है वो गवर्नर के इख्तियारात दे के सारी चीज़ें जो हैं वो एमरजेंसी हो जाएगी। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एमरजेंसी लगेगी। अब ये सारी सूरत हाल अगर आप देखें कैसे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मर्ज़ वजूद में आई, ये लोग 100% अपने हक़ और हुकूक़ के लिए बात ठीक कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर शक नहीं कर रहा। मगर बताइए कि अब 8 लोगों की जान चली गई, 38 टोटल मुतालबात थे, 35 मान लिए गए, 3 बाकी थे, उसके ऊपर भी बात हो सकती थी। तो ये बात करना ज़रूरी था या वॉकआउट करना ज़रूरी था। अब अगर 35 मान लिए गए थे तो बाकियों के ऊपर डेडलॉक था, तो आप सब्र कर लेते। मैं नहीं कहता ये गलत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि सब्र कर लेते, चीज़ें बेहतर हो जाती। और वो कौन लोग थे जिन्होंने FC एहलकारों को यहाँ पे भेजा? जब FC एहलकार आ गए उन्होंने सीधी गोलियाँ चलाई, शेलिंग फेंकी। हमारी आज़ाद कश्मीर की पुलिस ऐसा नहीं चाहती कि अपनी आवाम को जो है वो मारा जाए, उनको कुचला जाए, मगर वो कौन है जो ये चाहता है और फिर ये हालात ख़राब हो जाएं तो फिर एमरजेंसी लगा दी जाए। क्यों? देखिए, आज़ाद कश्मीर
پورے کشمیر کا جو معاملہ تھا اس کو بھارت نے حل کر لیا، آرٹیکل 70 لگا دیا۔ جنرل باجوہ کے دور میں ایسے ہوا، عمران خان نے ریئیکٹ کیا، حامد میر صاحب نے بے شمار انکشافات وہ کر چکے ہوئے ہیں، بھارت نے جو امپلیمنٹ کرنا تھا وہ ہو گیا۔ اب آزاد کشمیر کا جو علاقہ تھا یہاں پہ نیشنلسٹ آڑے آ رہے تھے، اس کو صوبہ بنانے نہیں دیا جا رہا تھا، اس کو کسی صوبے کے ساتھ لنک کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ بہت عرصہ پہلے میرے ہی انٹرویو میں نے خود اپنے ولاگز کے اندر یہ باتیں بیان کی ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سارا کچھ نہیں ہو رہا، یہ جو آزاد کشمیر کے عوام جائز مطالبات لے کے آئے ہیں، یہ کچھ مان لیے گئے ہیں جو باقی رہتے ہیں، انہی چیزوں کو وجہ بنا کے عوام کو لگے گا کہ ہم پولیس کے ستائیں، سیاستدانوں کے ستائیں، پٹواری کے ستائے ہوئے، بیوروکریسی کے ستائے ہوئے لوگوں نے اپنی بڑاس نکالی، اپنا دکھ درد سامنے رکھتے ہوئے وہ باہر نکلے۔ پوری دنیا میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی کہ اتنی جلدی کسی 50 لاکھ کی آبادی کے خطے کے اندر کوئی لیڈر لیس تحریک جو ہے وہ اتنی مضبوط بن جائے۔ اگر بن گئی تھی تو عوام میں شعور تھا، جفاکش لوگ تھے، ساری چیزیں ہو گئی، لیکن عوام کو لگتا ہے کہ ہم جائز بات کر رہے ہیں، جو کہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن اس جائز کام کے ساتھ ساتھ ان کو یہ پلان معلوم نہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر آرٹیکل 56 لگا کے ایمرجنسی لگا دی جائے گی۔ آج دیکھیے کہاں پہ ہیں ہمارے صدر صاحب بیرسٹر سلطان محمود چودھری، کہاں پہ ہیں وزیر اعظم چودھری انوار اللہ، یہ وہ وزیر اعظم جس نے تاریخ میں پہلی دفعہ 48 ووٹ لے کے وزیر اعظم بنے، اپوزیشن لولی لنگڑی رکھی جو اجلاس نہیں بلا سکتی۔ کہاں پہ ہیں یہ 53 لوگ جن کو لوگوں نے ڈنگر کا لفظ استعمال کیا؟ راجہ فاروق حیدر خان اپنی قوم کو غدار کہتے ہوئے سائفر لے کے آگے 11 جماعتوں نے راولہ کوٹ جیسی جگہ کے اوپر غلط کام کرتے ہوئے جلسہ کیا۔ 4 سابق وزیر اعظم تھے، سامنے چند سو لوگ بھی نہیں تھے، ان کو منہ کی کھانا پڑی، لیکن آج سب کے نمبر بند ہیں۔ ہاں، ماجد خان صاحب سے میری بات چیت ہوتی رہی، لیکن وہ اس سارے عمل سے الگ تلاگیں۔ باقی انٹرنیٹ بند ہے، فون سروس بند ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ یہاں سے درجنوں ایم پیز جو ہیں وہ چاہے وہ گورے ہوں، چاہے اپنے ہوں، چاہے پاکستانی ہوں، انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے حکومت کو کہ یہ آزاد کشمیر کی بڑی تعداد میں لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں، انہیں تکلیف ہے، انہیں دکھ ہے کہ وہ انٹرنیٹ سروس اور فون سروس بحال ہونی چاہیے، جو کہ برطانیہ میں رہنے والے لوگوں کا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ لیکن پاکستان کی وفاقی حکومت، آزاد کشمیر کے عوامی نمائندے جو صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر ہیں، سینئر وزیر ہیں، اسپیکر ہیں، وہ بالکل خاموش ہیں، ان کا فون بند ہے، وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ کسی نے ڈنڈا لے کے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح کسی کمرے کے اندر بند کر دیا، ان کے فون آف کروا دیے ہیں۔ کہا ہے کہ آپ اپنی عوام کے جو نمائندے ہیں، آپ اپنی ہی عوام کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آپ اف نہیں کر سکتے، اور حالات کہاں پہ ہیں؟ عوام سڑکوں کے اوپر ہے، عوام بدحال ہے، عوام برے حال میں ہے، ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ 4 لوگ چلے گئے، ایک پولیس افیسر چلا گیا۔ مار کون رہا ہے؟ آزاد کشمیر کی پولیس نہیں مار رہی، یہ اسلام آباد کی پولیس جو آئی اس نے مارا، اور حالات کو اس نہج کے اوپر لے جایا جا رہا ہے جہاں سے یہ بات جنم لے گی کہ آزاد کشمیر کے اندر ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ پھر بیان کرتا ہوں۔ جب آزاد کشمیر کے قوم پرستوں نے، عام پبلک نے صوبہ بنانے کی بات ہوئی، جو کہ ناممکن تھا، صوبہ تو بناتے ہی نہیں، اس کو صوبے کے ساتھ لگائیں گے، یہ آڑے آئے۔ جب بھارت نے اپنا کام جو تھا وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں کر لیا، تو اب پاکستان نے یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا تھا، تو اس کے لیے اس طرح کے حالات ان کو نہیں مل رہے تھے، لہٰذا انہوں نے عوام کے جائز مطالبات والی تحریک کو ہی وجہ بنا کے ان کو کچلنے کی کوشش کر کے باتیں ساری نہ مان کے 35 مان لی، مین جو باتیں تھیں وہ نہیں مانی۔ اگر یہ چاہیں تو آج بھی میں 3 باتوں کے اوپر آتا ہوں، پھر میں ڈائیورٹ ہو جاؤں گا۔ 35 میں سے نمبر 33، نمبر 1 اور نمبر 2 مطالبات جو ہیں یہ رہتے ہیں۔ نمبر 33 کیا ہے کہ یہ جو کالا قانون ہے پیکا کی طرح کا، اور وہ جو ایف سی ایلکار یہاں پہ آئے ان کو باہر نکالو، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ مہاجرین کی سیٹیں جو ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کیا تھا؟ مراد کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کیا 4 سابق وزیر اعظم یا 5 آ کے یہ نہیں کہہ سکتے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں کہ ہم آئندہ ٹی اے ڈی اے یہ ساری مراد نہیں لیں گے؟ کیا ہمارے ایم ایل ایز یہ نہیں کہہ سکتے؟ کیا 12 مہاجرین کی سیٹوں کا معاملہ چند منٹوں میں حل نہیں ہو سکتا یہ کہہ کے کہ سب سے پہلے ہم ان کے فنڈز جو ہیں وہ فریز کر دیتے ہیں، اس کے بعد آئینی کمیٹی بناتے ہیں جس میں ججز، صحافی، سیاستدان، بیوروکریٹوں کو شامل کریں، اور وہ 4 سے 3 سے 6 ماہ کے اندر فیصلہ کر دیں گے۔ یہ لیجسلیٹیو اسمبلی ہے، یہ لیجسلیشن کرے گی، نئی ترمیم ہوگی، اس کے بعد اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ 3 نقطے بھی اتنے سادہ ہیں اور اتنے اہم بھی ہیں، ان کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن حل کی طرف جانے کے بجائے لوگ گھروں سے باہر نکلے، لاک ڈاؤن ہوا، پھر دھرنا دیا گیا، اب لانگ مارچ ہو رہا ہے، تو اس میں اب لوگوں کو کچلا جا رہا ہے، ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اور یہ سارا وہ ماحول بنایا جا رہا ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں، جس میں آزاد کشمیر کے اندر ایمرجنسی لگا کے اس چیز کو
منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا جس کے راستے میں عام لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ رکاوٹ تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہم غلط ثابت ہوتے ہیں یا وہ صحیح ثابت ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ آج بھی 3 گھنٹے بیٹھ کے چیزیں حل کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی قیادت پھر بھی نرم گوشہ رکھتی ہے، لیکن یہ پلان، یہ منصوبہ کسی اور کا ہے، اور اس میں پاکستان کی سیاسی قیادت کو میں پھر بھی بہتر سمجھتا ہوں، لیکن آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت ڈفر قسم کے لوگ نکلے۔ آزاد کشمیر کا ایک سیاستدان پیپلز پارٹی کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ 12 سیٹوں کی میں حمایت کرتا ہوں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بعض مطالبات درست ہیں۔ وہ شخص میڈیا کے اوپر بندوں کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے۔ کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا، انسان جھوٹ بول سکتا ہے۔ آج کہتا ہے نہیں میں نے تو ایسے نہیں کہا تھا، آپ ان کی حیثیت دیکھیے۔ راجہ فاروق حیدر خان راجپوت قبیلہ جس نے رول کیا آزاد کشمیر کے اندر، یہ رائل فیملی کی طرح سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص نون لیگ کو چھوڑ دیں، سابق وزارت عظمیٰ کے منصب کو چھوڑ دیجیے، اتنے بڑے قبیلے کا لیڈر ہوتے ہوئے آپ کو ذرا شرم اور حیا نہیں آئی کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، الٹا ان کو غدار اور سائفر لے کے آتے رہے اور چیزوں کو مس لیڈ کیا، مس ہینڈل کیا، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی، اور آج صورتحال کہاں پہنچ چکی۔ کل نہ آپ ایم ایل اے کا الیکشن لڑ سکیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو ایم پی اے کا الیکشن لڑنا پڑے۔ الیکشن تو دور کی بات، ہو سکتا ہے الیکشن ہو ہی نہ۔ تو یہاں پہ آپ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوا کرتے تھے، صدر بننے کے خواہشمند ہوتے تھے۔ یہ سسٹم رہنا چاہیے، میں چاہتا ہوں آج بھی یہ سسٹم بچے۔ جیسے کیسے حالات ہیں، ہمارے سیاستدان جیسے کیسے بھی ہیں، یہ ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم ہونا چاہیے، صدر ہونا چاہیے، اسمبلی ہونی چاہیے، یہ سب نظام رہنا چاہیے، اور اسی نظام کے اندر رہ کے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر یہ ایمرجنسی والے حالات پیدا ہوگی اور ہماری صورتحال مقبوضہ کشمیر کی طرز کے اوپر چلی گئی تو پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ تو لہٰذا اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیجئے، سمجھ آئیے، صبر کیجئے، مذاکرات کیجئے، بات کیجئے، بات مانیے، اور جو آپ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر نہ چاہیں تو بہت کچھ برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بات جو آپ کو سمجھانی تھی، یقیناً آپ میری باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اگر اور اپڈیٹس آئی ہیں میرے پاس، بہت مشکل ہے، بہت دشواری ہے یہ سارے حالات جو ہیں وہ جمع کرنے، جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، چونکہ رابطہ ہی نہیں ہے تو اس صورتحال میں انفارمیشن کو جمع کرنے کے لیے ہمیں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے آثار نمایاں یہ بات سوشل میڈیا کے اوپر چل پڑی ہے۔ کاشف میر صاحب نے انہوں نے ایک سٹیٹس بھی لگایا، اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں اور میں اس سے 4 ہفتے قبل یہ باتیں کہہ چکا ہوا ہوں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو بادل ہیں ایمرجنسی کے وہ منڈلا رہے ہیں۔ راجہ خورشید نام ہے جو دیر کوٹ کے اندر آئی تھنک یہ پولیس اہلکار تھے جن کی شہادت ہوئی، ان کو ایف سی اہلکاروں نے جو ہے وہ وہاں پہ گولی ماری، اور دیگر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں۔ تو یہ اب تک کی صورتحال تھی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ کرے کہ یہاں کے حالات بہتر ہو جائیں، انٹرنیٹ سروس بحال ہو جائیں، ہم لوگوں کا اپنے جو خطے کے اندر لوگ بستے ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ رابطہ بھی ہو جائے، یہ احتجاج جو ہے وہ ختم ہو جائے، مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں، اور یہ جس طرح کی کوششیں، کاوشیں، سازشیں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے آزاد کشمیر کی عوام کو محفوظ رکھیے اور ان کو بچائے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، تو دوبارہ آپ کی خدمت میں نئی انفارمیشن لے کے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔